शाहजी कमांडो उमर के पास चारपाई पर बैठ गए और कहने लगे, बंदरगाह पर इस कदर तबाही हुई है कि पूरी की पूरी गोदी उड़ गई है और हमारे आदमियों ने बताया कि भारत के लिए इसराइल से असला लाने वाले जहाज का नामो निशान तक बाकी नहीं रहा। इसके टुकड़े उड़कर भावनगर के बाजारों में गिरे हैं। मुझे यकीन था कि तुम इस मिशन में कामयाब होगे और अपनी ड्यूटी पूरी जिम्मेदारी से निभाओगे। अब तुम्हें एक और जिम्मेदारी सौंपी गई है। कमांडो अली और कमांडो उमर शाहजी को तकने लगे। कमांडो उमर ने पूछा, ये जिम्मेदारी किसकी तरफ से सौंपी जा रही है? शाहजी बोले, ये तो एक खुली हुई हकीकत है कि हिंदुओं ने पाकिस्तान के वजूद को दिल से कभी भी तस्लीम नहीं किया और इंडिया की हर हुकूमत की ये अवलीन पॉलिसी रही है कि पाकिस्तान के वजूद को किसी न किसी तरह खत्म कर दिया जाए। इस नापाक इरादे को अमली शक्ल देने के वास्ते भारत की हर हुकूमत दूसरे मुल्कों, खास तौर पर रूस और इसराइल से असला के ढेर जमा करती रहती है। भारत अपनी खुफिया तंजीम रा की मदद से न सिर्फ पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है और मुख्तलिफ सूबों में झूठा प्रोपेगेंडा करके भारत इन्हें पाकिस्तान के खिलाफ उठ खड़े होने के लिए सपोर्ट फराहम कर रहा है, बल्कि भारत ने रूस के साथ फौजी मुआहदा भी कर रखा है, जिसकी रोह से भारत को रूस जबरदस्त जंगी इमदाद दे रहा है। ये सारा जंगी साजो सामान और गोला बारूद इंडिया सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ जंग की सूरत में इस्तेमाल करने के लिए जखीरा कर रहा है। अब भारत को एटमी कुव्वत भी हासिल हो गई और वो रूस के साइंसदानों की मदद से मिसाइलों और टैंक शिकन रॉकेटों और तोपों के गोलों के आगे छोटे छोटे एटमी वारहेड भी लगा रहा है। जंग की सूरत में वो यही कहेगा कि हम एक दूसरे के खिलाफ एटम बम इस्तेमाल नहीं करेंगे, और वो इस डर से वाकई एटम बम इस्तेमाल नहीं करेगा कि अगर इसने एटम बम पाकिस्तान के किसी भी शहर पर गिराया तो पाकिस्तान भी इसके बम्बई, मद्रास और दिल्ली जैसे बड़े शहरों पर एटम बम गिराने की सलाहियत रखता है। वो यही पैक्ट करेगा कि हम रिवायती असले से जंग लड़ेंगे, लेकिन इसके मिसाइलों, टैंक शिकन रॉकेटों और तोपों के गोलों के आगे न्यूक्लियर वारहेड लगे होंगे और ये जब फटेंगे तो इनका दायरा एटम बम की तरह वसी नहीं होगा। ना इसमें इतनी ज्यादा तबकारी खारिज होगी, लेकिन इससे इतनी जबरदस्त हरारत पैदा होगी कि टैंक पिघल जाएंगे और मोर्चे जमीन में धंस जाएंगे। कमांडो उमर ने कहा, अगर भारत ने जंग की सूरत में ऐसा किया तो पाकिस्तान खामोश तमाशाई नहीं बनेगा, वो भी न्यूक्लियर वारहेड इस्तेमाल करके ईंट का जवाब पत्थर से देगा। शाहजी ने कहा, लेकिन भारत पहल कर चुका होगा और जंग में जो पहल करता है वो बहुत से जंगी मफाद हासिल कर लेता है। खैर, ये तो ज़मनी बातें थी। अब मैं असल मौजू पर आता हूँ। बात यह है कि आज शाम को मुझे पाकिस्तान के खुफिया जराये से एक पैगाम मौसूल हुआ है। ये पैगाम तुम्हारे नाम है। कमांडो अली और उमर एकदम खामोश हो गए। शाहजी बोले, तुम्हारी ड्यूटी लगाई गई है कि भारत की जंगी कुव्वत और इसके पाकिस्तान के खिलाफ जमा किए गए आर्मी, नेवी और एयर फोर्स के असला की पूरी रिपोर्ट मुहैया करो और इस मुहिम में जिस कदर तुम्हारी मदद मैं कर सकता हूँ करूँगा। अली बोला, लेकिन ये तो इंतहाई टॉप सीक्रेट दस्तावेजात होंगी। जरूर होंगी। शाहजी बोले, ये टॉप सीक्रेट दस्तावेजात की नकल या इस पर दर्ज भारत की आर्मी, नेवी और एयर फोर्स की पूरी कुव्वत के मदरजात मालूम करने होंगे। ये काम तुम दिल्ली जाकर हाजी साहब के ताउन से ही सरंजाम दे सकोगे। कमांडो ने कहा, ठीक, मैं तैयार हूँ। आप दिल्ली में हाजी साहब को इतला कर दें, नहीं तो मैं खुद वहाँ पहुँचकर इन्हें इस मिशन के बारे में बता दूंगा। शाहजी ने कहा, तुम क्या समझते हो हम यूं ही गाफिल होकर यहाँ बैठे हुए हैं? पर खुदा, हम दुश्मन के मोर्चों के ऐन सामने बैठे हैं। हमें दुश्मन की एक एक नकलो हरकत की हर लम्हा खबर रखनी पड़ती है। पाकिस्तान से जिस तरह से हमें ये खुफिया पैगाम मिला है, उन्हीं तरह ने दिल्ली में हाजी साहब को भी इतला दे दी है। इन्हें ये भी बताया गया है कि इस सिलसिले में कमांडो उमर आपसे रब्ता करेगा। चुनांचे तुम्हें पहली फुर्सत में दिल्ली पहुंचकर हाजी साहब को रिपोर्ट करनी होगी। यहाँ इस बात की वजाहत में जरूरी समझता हूँ कि दिल्ली में हम अपने जिस आदमी को हाजी साहब के नाम से पुकारते हैं, ये इनका असली नाम नहीं बल्कि फर्जी नाम है। सिर्फ वतनी की ये दास्तान हुर्रियत बयान करने और पाकिस्तान की नई नस्ल को हिंदू के पाकिस्तान दुश्मन नापाक अज़ैम से रोशनास करवाने और मौत के मुंह में बैठकर अपने जांबाज कमांडोज वतन के इस्तेकाम और वकार की खातिर जो कुर्बानियां दे रहे हैं, उनको उजागर करने के लिए अपने तमाम आदमियों के नाम और मकाम फर्जी बताए जा रहे हैं। नाम मकाम जरूर फर्जी हैं, लेकिन जुर्रत और बहादुरी की ये दास्तान बिल्कुल सच्ची है। अली बोला, मैं भी उमर के साथ इस जिहाद में शरीक होना चाहता हूँ। शाहजी ने कहा, ऊपर से सिर्फ कमांडो उमर का नाम दिया गया है। जब तुम्हारी बारी आएगी तो उस वक्त तुम्हें भी जिहाद में शरीक होने का मौका मिल जाएगा। इस दौरान तुम मेरे पास ही रहोगे। इसके बाद शाहजी ने कहा, मैं जाता हूँ, कल रात को किसी वक्त आऊंगा और तुम्हारे नए मिशन के बारे जरूरी कुछ हिदायत तुम्हें दूंगा। शाहजी कमरे से निकल गए। उमर और अली अंदर बैठे रहे। बाहर जीप स्टार्ट होने की आवाज सुनाई दी।
پھر یہ آواز دور ہوتے ہوتے رات کی خاموشی میں گم ہو گئی۔ دوسری رات وہ آئے تو ان کے پاس عمر کے لیے دلی تک کا ریلوے ٹکٹ تھا۔ انہوں نے ٹکٹ کے ساتھ کمانڈو عمر کو کچھ روپے بھی دیے جو سفر خرچ کے لیے تھے۔ کمانڈو عمر کے لیے نئی پتلون، قمیض اور گرم جیکٹ بھی تھی۔ کہنے لگے، دلی میں سردی ہوگی، یہ تمہارے والی جیکٹ وہاں نہیں چلے گی، تم یہیں سے سیدھا بہاؤ نگر ریلوے اسٹیشن کی طرف نکل جانا۔ تمہیں صبح منہ اندھیرے ہی ٹرین پکڑنی ہوگی، 6 بجے صبح تک تمہیں ریلوے اسٹیشن پہنچ جانا ہوگا۔ اپنے پاس کوئی بھی اسلحہ اور کمانڈو چاقو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دلی میں اگر ضرورت پڑی تو حاجی صاحب تمہیں سب کچھ مہیا کر دیں گے۔ علی میرے پاس رہے گا۔ علی کہنے لگا، میں بھی اس کمانڈو مشن میں شامل ہونا چاہتا ہوں، مگر اوپر سے میرے لیے آرڈر نہیں آئے، شاید اس لیے کہ میں عمر سے جونیئر ہوں اور ابھی مجھے بہت کچھ سیکھنا ہے۔ عمر بولا، ہو سکتا ہے ایسی ہی بات ہو، لیکن ہمیں اوپر کا حکم تسلیم کرنا ہوگا، اللہ نے چاہا تو تمہارے لیے اور بہت سے مواقع پیدا ہو جائیں گے۔ شاہ جی نے کمانڈو عمر کو ہدایت دیتے ہوئے کہا، اسلحہ کا جہاز تباہ ہونے کے بعد سارے علاقے میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے، تمہیں ہوشیار رہ کر اور آنکھیں کھلی رکھ کر یہ سفر طے کرنا ہوگا۔ باقی تم خود جانتے ہو کہ ان حالات میں تمہیں کیا کیا احتیاط کرنی ہوگی۔ تمہارے دلی پہنچنے کی مجھے اپنے خفیہ ذرائع سے اطلاع مل جائے گی، باقی اگر کوئی ضروری بات ہوئی تو حاجی صاحب خود تمہیں بتا دیں گے۔ شاہ جی رات کے اندھیرے میں خاموشی سے واپس چلے گئے۔ علی اور عمر خود دیر تک آپس میں باتیں کرتے رہے، پھر وہ سو گیا۔ اس نے اپنے دل میں کہا کہ مجھے ٹھیک 5 بجے جگا دینا، اور جب اس کی آنکھ کھلی اور اس نے ٹائم دیکھا تو ٹھیک 5 بج رہے تھے۔ یہ بات عمر نے ہمیشہ نوٹ کی تھی کہ جب بھی رات کو اس نے اپنے آپ سے دل میں کہا کہ بھائی مجھے اتنے بجے جگا دینا تو ٹھیک اتنے ہی بجے اس کی آنکھ کھل جاتی تھی۔ شاید یہ اس کی چھٹی اس کا کرشمہ تھا۔ اس نے علی کو بھی جگا دیا۔ جلدی جلدی شیو بنائے، منہ ہاتھ دھویا اور خاموشی سے باہر نکل گیا۔ پھوک پھٹ رہی تھی، آسمان پر دن کا اجالا پھیل رہا تھا۔ ایک جگہ پر اسے خالی رکشہ مل گیا اور وہ ریلوے اسٹیشن پہنچ گیا۔ ٹکٹ اس کے پاس تھا، وہ سیدھا اس پلیٹ فارم پر آ گیا جہاں سے احمد آباد والی گاڑی روانہ ہونے والی تھی۔ گاڑی آدھا گھنٹہ بعد آ کر رکی، پہلے ہی سے وہ مسافروں سے بھری ہوئی تھی۔ عمر بھی ایک ڈبے میں گھس کر بیٹھ گیا۔ ٹرین چل پڑی۔ احمد آباد پہنچ کر وہ دلی جانے والی ٹرین میں بیٹھ گیا۔ سارا دن گاڑی چلتی رہی، شام ہو گئی، پھر رات ہو گئی، کافی رات گئے۔ ٹرین دلی پہنچی، اسٹیشن سے جامع مسجد کے چوک میں حاجی صاحب کے ہوٹل میں جانے کے بجائے عمر سیدھا رکشہ پکڑ کر حاجی صاحب کے پلاٹ والے کمرے میں آ گیا۔ چوکیدار کو جگا کر عمر نے دروازہ کھلوایا اور چابی لے کر اپنے پاس رکھ لی اور سو گیا۔ دوسرے روز اس نے چوکیدار ہی کے ذریعے حاجی صاحب کو اپنی آمد کی خبر پہنچا دی۔ حاجی صاحب دوپہر کے وقت پہنچ گئے۔ کہنے لگے، خلیج کانبے والی بھارتی اسلحہ والے جہاز کی تباہی کی خبر ہمیں مل گئی تھی۔ اخباروں نے اسے مختصر کر کے چھاپا تھا کیونکہ اس میں انڈین انٹیلیجنس کی بے عزتی کا پہلو نکلتا تھا، لیکن اصل بات کبھی نہیں چھپتی۔ یہاں ہر شخص کی زبان پر یہی تھا کہ پاکستان نے ہمارے اسلحہ گولہ بارود سے بھرے ہوئے جہاز کو تباہ کر دیا ہے اور جہاز کی آگ 2 دن تک نہیں بجھائی جا سکی۔ لیکن اب تم کو جو مشن سونپا گیا ہے وہ اس سے زیادہ اہم اور پیچیدہ اور مشکل ہے۔ عمر نے کہا، مجھے اس مشن کی اہمیت کا احساس ہے۔ حاجی صاحب کہنے لگے، بھارت کا روس کے ساتھ خفیہ گٹھ جوڑ ہو چکا ہے۔ روس شروع ہی سے پاکستان کا دشمن رہا ہے، صرف اس لیے کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور روس بے دین ملک ہے۔ بھارت کے ساتھ روس کے تعلقات اس رابطے سے اچھے ہیں کہ بھارت بھی بے دین بت پرستوں کا ملک ہے اور اسلام کا دشمن ہے۔ روس نے 1948 سے لے کر آج تک بھارت کی فوجی مدد کی ہے اور اسے بے پناہ اسلحہ دیتا رہا ہے اور دے رہا ہے، بلکہ بھارت نے ایٹمی صلاحیت بھی روس کی ہی مدد سے حاصل کی ہے اور اسی کے تعاون سے ایٹم بم تیار کیا ہے اور ایٹمی وارہیڈ والے اگنی میزائل تیار کیے ہیں اور کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھارت نے امریکہ سے بھی اسے چین کا ہوا دکھا کر بے پناہ اسلحہ بٹورا ہے اور اپنے گولہ بارود کے ذخیرے اسلحہ اور ہر قسم کے مولک ہتھیاروں سے بھر لیے ہیں۔ 1965 کی جنگ میں ایک طرح سے بھارت کو پاکستان سے ذلت آمیز شکست ہوئی تھی۔ یہ بھارت کی جنگی ہائی کمان کو اچھی طرح سے معلوم ہو چکا تھا اور غیر ملکی اخباروں نے بھی یہی لکھا تھا کہ بھارت اتنی بڑی فوجی طاقت ہونے اور 3 ڈویژن فوج سے لاہور پر حملہ کرنے کے باوجود لاہور کی ایک سڑک پر بھی قبضہ نہیں کر سکا، بلکہ الٹا اسے کھیم کرن پاکستان کو دینا پڑ گیا۔ ایٹمی طاقت بننے کے بعد بھارت کی جنگی حکمت عملی بالکل تبدیل ہو گئی ہے۔ اس نے روس کی مدد سے ایسے میزائل بنا لیے ہیں کہ جن کے آگے نیوکلیر وارہیڈ لگے ہوئے ہیں۔ ہمیں خفیہ ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ بھارت 6 ایٹم بم تیار کر چکا ہے اور روس کی مدد سے اب اس کے سائنسدان ہائیڈروجن بم پر کام کر رہے ہیں۔ یہ ساری تیاری صرف پاکستان کے خلاف جاری ہے۔ بھارت چاہتا ہے کہ اس دفعہ اپنی پوری طاقت اور جنگی سازوسامان کی برتری اور لاکھوں کی نفری کے ساتھ پاکستان پر بھرپور حملہ کر کے ایک ہی حملے میں اس پر قبضہ کر لیا جائے۔
پاکستان کے ملٹری انٹیلیجنس کے پاس بھارت کی جنگی طیاروں کی ایک منٹ کی رپورٹ موجود ہے، لیکن ہمارے ذریعے پاکستان کو بھارت کی آرمی، نیوی اور ایئر فورس کی پوری جنگی طاقت اور ایٹمی اسلحہ کی مکمل رپورٹ چاہیے، جو ہمیں حاصل کر کے اسے پہنچانی ہوگی۔ یہ کام صرف ہم ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم دشمن یعنی بھارت کے پیٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ عمر نے کہا، مجھے شاہ جی نے یہی بتایا تھا، لیکن اس دستاویزات کے اصول کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ حاجی صاحب کہنے لگے، ہمارے آدمی جبیل مادی نے مجھے بتایا ہے کہ یہ دستاویزات اور جنگی طاقت، اسلحہ کی تعداد اور ایٹمی ہتھیاروں کی اصل تعداد والی فہرست صرف نئی دلی کے وار آفس یعنی محکمہ جنگ کے پاس ہی ہیں۔ اس محکمے کے چیف ایگزیکٹو اور وزیر دفاع اور پرائم منسٹر کے سوا اور کسی کو اس کی صحیح معلومات نہیں ہے، اور یہ بھی کسی کو معلوم نہیں کہ یہ دستاویزات حکومت نے کس جگہ پر رکھی ہوئی ہیں۔ یہ ایک ایسا سیکرٹ ہے، ایک ایسا راز ہے جو کسی حد تک محکمہ دفاع کی جانب سے بھارت کے وزیر اعظم سے بھی پوشیدہ رکھا گیا ہے، کیونکہ وزیر اعظم بدلتے رہتے ہیں۔ عمر کہنے لگا، تو پھر ہم اس جنگی دستاویزات تک کیسے پہنچ سکتے ہیں، اور ہماری حکومت کو بھارت کی خفیہ جنگی تیاریوں کی شدت اور نوعیت کا کیسے پتہ چل سکے گا؟ حاجی صاحب بولے، اتنی جلدی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، آخر ہم یہاں کس لیے بیٹھے ہیں؟ انشاءاللہ ہم پاکستان کو بھارت کی جنگی تیاریوں اور اس کے مہلک ہتھیاروں اور جنگی ساز و سامان کی مکمل رپورٹ مہیا کریں گے، تاکہ دشمن بے خبری میں کوئی وار نہ کر سکے۔ میں نے پوچھا، کیا آپ کے حلقہ اثر میں کوئی ایسا آدمی ہے جن کی پہنچ بھارت کے محکمہ دفاع تک ہو؟ حاجی صاحب بولے، ہمارا حلقہ اثر میں ہر قسم کے لوگ ہیں، اور یہ سب کے سب مسلمان ہیں، پاکستان اور اسلام کی خاطر اپنی جان بھی قربان کرنے کو تیار ہیں، اور ان میں چند ایک ایسے بھی ہیں جن کی پہنچ بھارت کے انتہائی خفیہ محکموں تک ہے۔ انہیں ذرائع میں سے کسی کو کام میں لایا جائے گا۔ فی الحال مجھے 2-1 دن کی مہلت دو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک اور ضروری بات تم سے کرنی ہے، پچھلی دفعہ بھی تم اسی جگہ آ کر ٹھہرے تھے، میں چاہتا ہوں کہ تم اس دفعہ جگہ تبدیل کر لو، آپ جہاں کہتے ہیں میں وہیں چلا جاتا ہوں۔ عمر نے کہا۔ حاجی صاحب بولے، میں تمہارے لیے ایک محفوظ جگہ کا سوچ کے آیا ہوں۔ چاندنی چوک میں اپنا ایک آدمی رام پرشاد کے نام سے ایک ہوٹل چلاتا ہے۔ وہ 15 سال پہلے بمبئی سے دلی آیا تھا، یہاں اس نے ایک درمیانے درجے کا ہوٹل خریدا اور اسے اب تک چلا رہا ہے۔ وہ مسلمان ہے اور 15 سال پہلے راجستھان کی سرحد عبور کر کے بھارت میں داخل ہوا تھا، اور بمبئی میں وہ رام پرشاد کے نام سے کانگریس کے ایک دفتر میں بطور کلرک ملازم ہو گیا۔ یہاں 2 سال تک کام کرتا رہا اور کانگریسی حکومت کے اہم راز وطن بھیجتا رہا۔ پھر اوپر کے حکم سے وہ دلی چلا آیا اور یہاں چاندنی چوک میں ہوٹل چلانے لگا۔ وہ 15 برس سے یہ ہوٹل چلا رہا ہے، اور اس نے اپنے آپ کو کٹر کانگریسی اور متعصب ہندو اور پاکستان اور مسلمانوں کا دشمن مشہور کر رکھا ہے۔ میں نے اپنے خفیہ ذرائع سے اس سے تمہاری بات کر لی ہے، تم اس کے پاس چلے جاؤ اور اس کے ہوٹل میں ٹھہرو۔ ناظرین، واضح رہے کہ میں نے اپنے جس آدمی کا نام بقول حاجی صاحب کے رام پرشاد بتایا ہے، اس کے ہوٹل کا محل وقوع اور چاندنی چوک بتایا ہے۔ یہ نام اور جگہ سب فرضی ہیں، اپنا یہ آدمی نہ تو چاندنی چوک میں رہتا ہے اور نہ اس کا ہندو نام رام پرشاد ہے، یہ سب میں نے اپنی طرف سے فرضی نام رکھے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ آدمی دلی میں ہی ہے، مگر کسی دوسری جگہ پر رہ رہا ہے۔ اس طرح کے انٹیلیجنس کے آدمی دونوں ملکوں میں بیٹھ کر اپنے ملک کے لیے جاسوسی کرتے ہیں۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ ہر ملک اپنے ہمسایہ اور خاص طور پر اپنے دشمن ملک کے ساتھ کرتا ہے۔ میں نے اپنے آدمی کا نام اور اس کی رہائش کا علاقہ اس لیے نہیں بتایا کہ یہ آدمی ہو سکتا ہے آج بھی بھارت میں وطن پاک کی عزت اور ناموس کی حفاظت کے لیے کام کر رہے ہوں۔ فرضی نام اور فرضی محل وقوع بتانے سے اپنا آدمی پولیس کی زد سے محفوظ ہو جائے گا۔ پولیس اور بھارت کی انٹیلیجنس لاکھ تلاش کرتی پھرے، وہ اپنے آدمی کی گردن تک نہیں پہنچ سکے گی۔ چنانچہ اسی روز شام کو عمر رام پرشاد کے ہوٹل میں پہنچ گیا۔ اسے اس کی آمد کی خبر حاجی صاحب نے کر دی تھی، اور اس کی ایک فوٹو بھی اس کے پاس پہنچا دی گئی تھی۔ رام پرشاد، جس کا اسلامی نام میں یہاں نہیں بتاؤں گا، کو جا کر عمر نے پرنام کیا تو اس نے عمر کو گھور کر دیکھا اور اسے پہچان گیا۔ اس وقت اس کے پاس ایک سکھ اور ایک ہندو لالا بیٹھا تھا، جس کے ماتھے پر تلک لگا تھا۔ تلک رام پرشاد نے بھی ماتھے پر لگا رکھا تھا اور اس کا لباس کھدر کا تھا۔ جب اس نے عمر کو پہچان لیا کہ یہ وہی آدمی ہے جسے حاجی صاحب نے بھیجا ہے، تو بڑے اتفاق سے ملا اور کہنے لگا، تمہارا نام موہن داس ہے نا؟ عمر بولا، جی ہاں مہاراج۔ تو معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئے گی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، ساتھ ہی اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے کمنٹس کریں، اور ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ ناظرین، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔